औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए, ये सूरह मुबारक या ये आयत करीमा, इसके मुखातिब कौन लोग हैं? इसके मुखातिब मुशरिकीन मक्का थे, कफ़ार थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे पहले जो है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, कि अल्लाह ने उनको बादशाहत दी, उनको नबूवत दी, इतनी ताकत, इतनी शान और शौकत दी, और अल्लाह तबारक तआला के वो बड़े रजू करने वाले थे, वो हमेशा शुक्र करने वाले थे। दूसरी तरफ सबा के कौम के जो है वो हालात बयान किए गए कि वो कौम जब उसको जो है वो कशाश दी गई, फरागी दी गई रिज़्क़ में, उस कौम ने जो है वो अल्लाह के साथ और लोगों को खड़ा करना शुरू कर दिया। अब ये बात बताने के बाद मुशरिकीन मक्का से पूछा जा रहा है कि ये जो तुम अल्लाह के साथ और लोगों को शरीक करते हो, जो तुम्हारे ख्याल में अल्लाह के यहाँ तुम्हारे सिफारशी हैं या और हैं जो तुम्हारे अल्लाह के अलावा तुम्हें जो है कोई रिज़्क़ दे सकते हैं बकौल तुम्हारे, कुल कह दीजिए। कुल कह दीजिए मानों में भी आता है, ऐलान करने के मानों में भी आता है, सम टाइम ये सवाल करने के मानों में भी आता है। कुलिदू दुआ का माना क्या होता है? पुकारना, बुलाना। वाल जमा के लिए लगा है, अलफ अमर के लिए, पुकारो। अल्लज़ीना उन लोगों को, ज़अमतुम अब लफ्ज़ क्या है? ज़ाम। माना क्या होता है? हम कहते हैं ज़ोम में हो, तो माना क्या होता है? ख्याल में होना, किसी के लिए सोचना। और ये नॉर्मली जो ज़ोम का लफ्ज़ है, ये शक्की या बुरी बात के लिए जो है वो होता है कि तुम किस ज़ोम में हो, किस गुमान में हो तुम, कि तुम्हें किस चीज़ का जो है ज़अमतुम ख्याल करते हो तुम, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह के। बुलाओ, अच्छा आज फिर बुला लो, आज फैसला हो जाए, बुलाओ उन लोगों को जिनको तुम अल्लाह के अलावा ख्याल करते हो। ला यमलिकूना नहीं, अब लफ्ज़ क्या है इसमें से? मिलक। मिलक का माना क्या होता है? इख्तियार, बादशाही। ला यमलिकूना, या लामत मज़ारे लगा, वानून जमा के लिए। ला यमलिकूना मिसकाला, नहीं वो इख्तियार रखते, मिसकाला, मिसकाला बराबर, हम वजन, जर्रा, जर्रे बराबर भी। इस अल्लाह की बादशाही में अल्लाह के साथ वो जर्रे बराबर जो है वो इख्तियार नहीं रखते, ना आसमानों में और ना ज़मीन में। नंबर एक तो बात होगी कि वो कोई उनका इख्तियार नहीं है, और दूसरी बात वमा लहुम, और ना है लिए उनके, फीहिमा इन दोनों में, किन दोनों में? ज़मीन व आसमान में, मिन शिरकिन कोई शराकत दारी, कोई हिस्सा, वमा लहू मिनहुम मिन ज़हीर, और ना लिए उसके, किसके? अल्लाह सुब्हाना ताला के, मिनहुम उनमें से कोई, मिन ज़हीर कोई मददगार है। तीसरी बात ये हो गई कि ना तो वो किसी चीज़ की मिल्क का इख्तियार रखते हैं, ना वो उसमें जो है वो शरीक हो सकते हैं, और ना वो अल्लाह की मदद कर सकते हैं। जब वो कुछ कर नहीं सकते तो किस लिए बुलाते हो उनको? बुला लो आज उनको, जो है उनसे पूछो कि वो क्या करते हैं। उनके बारे में कहा गया वल्लज़ीना, और ये वही लोग हैं, यदऊना मिन दूनिही जिनको पुकारते हैं सिवाय उसके, मा यमलिकूना मिन कितमीर। कितमीर कहते हैं खुजली, खजूर के ऊपर जो धागा होता है, उसकी गुठली के ऊपर छिलका होता है, उसको कहा जाता है। वो तो खजूर की एक गुठली के एक छिलके के बराबर के मालिक नहीं है। तुम किस तरह उनको जो है बुलाते हो, अल्लाह के साथ खड़े कर देते हो? देखिए, अल्लाह के साथ खड़ा करने की, अल्लाह के साथ बुलाने की क्या वजह हो सकती है? इसीलिए कि वो समझते हैं कि ये हमारी सिफारिश कर देंगे। यही होता है, यही कॉन्सेप्ट जो है वो हमें दिया गया है, या जो दो लोग देते हैं जिन्होंने अपनी दुकानें चमकाई हुई हैं कि अल्लाह के यहाँ सिफारिश कर देंगे। कुरान में हमने बार बार पढ़ा कि पहली बात शफाअत का कॉन्सेप्ट जरा खोल लें आज, सिफारिश क्या होती है। पहली बात तो अल्लाह ने ये कहा कि जिसको हुक्म होगा वो सिफारिश कर सकेगा, क्लैरिटी के साथ ये बात कर दी गई। दूसरी बात ये, जिसके बारे में हुक्म होगा उसके बारे में सिफारिश हो सकेगी। तीसरी बात ये कि उस गुनाह के ऊपर, उस बात के ऊपर सिफारिश होगी जो अल्लाह चाह रहा होगा। अब पहली बात यह, पहला तो ये देखो, क्या वो अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने का इख्तियार रखते हैं? उनके पास कोई लिखी हुई चिट्ठी है अल्लाह की तरफ से? कोई गवाह है, कोई सबूत है उनके पास? और दूसरा, क्या पता कि वो तेरे बारे में ही करेंगे? तेरे अलावा और कितने लाइन में लगे हुए होंगे उनके साथ, जिनको उसने जो वो झांसा दे रखा होगा।
اور کیا اللہ تیرے بارے میں ہی ان کو جو اس کو جو ہے وہ اجازت دے گا؟ اور تیسری بات یہ کہ کس گناہ کے اوپر جو ہے وہ تم سفارش چاہ رہے ہو؟ یہ تو اللہ چاہے گا تو جو اللہ جو ہے وہ کہے گا کہ اس کے بارے، اور وہ کیوں ہوگا؟ دیکھیے سب سے بڑی شفاعت تو ایک ہوگی، وہ شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ اور وہ کیا ہوگی؟ اسی کو شفاعت کبریٰ کا نام کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز محشر اللہ کی عرش کے سامنے سربسجود ہو جائیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا، کن الفاظ میں اللہ کی حمد بیان کروں گا، اللہ کی تسبیح کروں گا، مجھے وہ بھی نہیں پتا۔ کب تک رہوں گا کچھ نہیں پتا۔ آخر حکم ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، بات کیجئے قبول کی جائے گی، سنی جائے گی۔ اور آپ کیا شفاعت کریں گے، کیا سفارش کریں گے؟ اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، اس کا حساب جلدی شروع کر دے۔ کسی کے بارے میں سفارش نہیں، یہ ہوگی پوری مخلوق کے بارے میں کہ اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، ان کا حساب جلد شروع کیا جائے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں 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 کو معاف کر دو، حساب شروع کیا جائے۔ اور شفاعت کب ہوتی ہے، سفارش کب ہوتی ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحم کرنا چاہیں گے، اور ساتھ اللہ کسی کو جو ہے وہ عزت بھی دینا چاہیں گے۔ دیکھیے آپ سے پوچھا جائے کہ ہاں بھئی کیا خیال ہے اس کے بارے میں، آپ کا تو سینہ ویسے پھول گیا کہ ہاں یار مجھ سے پوچھ رہا ہے، وہ بادشاہ پوچھ رہا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ عز و جل پوچھ رہے ہیں، عزت کتنی بڑھ گئی اس کی۔ اور پھر یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس کے بارے میں اس کے اوپر رحم کرنے کا۔ اللہ چاہتا تو خود بھی کر دیتا، اللہ تو بخشنے والا ہے، وہ تو جس کو چاہے بخش دے، لیکن یہ کہ اللہ نے صرف تمہیں عزت دینی تھی، کہ اللہ نے جس کو عزت دینی ہوگی اللہ اس سے پوچھے گا ہاں جی کیا خیال ہے۔ اب خیال اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے، ہر چیز کا پتا ہے، لیکن اس سے اس کا سینہ جو ہے وہ بالکل پھول جائے گا اور وہ فخر محسوس کرے گا کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا ہے۔ اور کون ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سوا اس کے پاس جو ہے وہ سفارش کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ کون ہوگا جو بول سکے اس کے سامنے ولا یشفعون الا لمن لم ارتضى، اور وہ نہیں سفارش کریں گے سوائے اس کے جس پہ وہ راضی ہے۔ تو یہ تین باتیں میں نے کہی ہیں، اس سے سفارش کا کنسپٹ ہمارے ذہن میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے۔ جس کو حکم ہوگا وہ سفارش کر سکے گا، جس کے بارے میں حکم ہوگا وہ سفارش، اس کے بارے میں سفارش کی جا سکے گی، اور جس کام کے بارے میں حکم ہوگا صرف اسی کام کے لیے کیا کہا جا سکے گا، اللہ کی رضا کے ساتھ۔ اب یہ کنسپٹ تو ایک دائرے میں آ گیا سارے کا سارا، جو آج جو ہے وہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے، آج جو ہے لوگوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے، پھسلایا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے کہ وہ تو پیر صاحب جان گے نہیں، وہ تو لیٹ جائیں گے اللہ کے، اللہ میں نہیں جانا، میں انہوں نے نال لے کے جاؤں۔ ان کو کیسے پتا کہ وہ جو ہے وہ چلے جائیں گے؟ کیا کوئی اتھینٹیکیٹڈ ان کے پاس کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات، جن لوگوں کے بارے میں تمہارا گمان ہے، تم خیال کرتے ہو کہ کچھ دے سکتے ہیں تمہیں، کچھ بچا سکتے ہیں، بلاؤ ان کو، پوچھو ان سے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے، دے تو وہ سکتا ہے جس کے پاس کچھ اختیار ہو، جس کے پاس اختیار ہی نہ ہو وہ کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو ایک ذرے برابر کے مالک نہیں ہے، وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر اس کے مالک نہیں ہے۔ ایک تو ہونا ہے مالک ہونا، دوسرا ہوتا ہے کسی کام میں شراکت داری، وہ تو شراکت دار بھی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے کوئی ایک شراکت داری ہوتی ہے کہ چلو مدد کر دینا، وہ تو مدد بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو خود مجبور ہو، محکوم ہو، وہ کسی کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ کر تو وہ سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قوت ہے، وہ دے سکتا ہے۔ اس کے بدلے میں کون دے سکتا ہے جس کو تم اللہ کے علاوہ؟ بلاؤ ان کے، آج بلا کے فیصلہ کرو، کیا یہ جو زمین و آسمان ہے ان میں سے ان کا کچھ اختیار ہے بنانے کا؟ کوئی اختیار نہیں ہے۔ کیا وہ شریک تھے اللہ کے؟ نہیں شریک تھے۔ کیا انہوں نے مدد کی تھی اللہ کی؟ اللہ ان کی مدد کا محتاج تھا؟ نہیں تھا۔ تو کس بات پہ بلاتے ہو؟ بلاؤ آج کو فیصلہ کر لو۔ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ، اور نہ وہ فائدہ دے گی شفاعت، سفارش، عندہ، پاس اس کے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، الا، مگر، لمن آذن لہ، لیے اس کے جس کے لیے وہ اجازت دے، لمن آذن، لیے اس کے جو جس کو آذن لہ، جس کے بارے میں اجازت دی جائے، صرف اس کے لیے جو ہے وہ شفاعت دے سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ یہ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے پاس کلیئر ہو گیا، حتیٰ یہاں تک کہ اب یہاں پہ بات تھوڑی سی بدلی جا رہی ہے۔ اذا فزع، اس کے دو تین کانسیپٹ ہیں، میں ابھی آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اذا فزع، فزع کس کو کہتے ہیں؟ گھبراہٹ، خوف، ڈر۔ جب
دور ہو جائے گا ڈر خوف ان قلوبہم ان کے دلوں سے. جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ چلی جائے گی، جب ان کو ہوش آئے گی، اس وقت یہ کون سا وقت ہوگا؟ ایک تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، تفسیر ہے اور زیادہ قریب ترین یہی لگتی ہے کہ جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، فرشتے وہ سن کے تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، وہ تقریباً غشی کے قریب ہو جاتے ہیں. اور پھر جب ان کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے، پھر وہ عرض کرتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ قالو ماذا، کیا کہا؟ قالو ربک، قالا ربکم، کہیں گے رب تمہارے نے، قالو الحق کو، یہ سچ ہے. جب قرآن اتر رہا تھا تو قرآن جو ہے وہ اس سے پہلے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسیح علیہ السلام کا جو ہے وہ تقریباً فاصلہ کس 500-550 سال بنتا ہے، 570 یا کتنے سال جو ہے وہ بنتا ہے. اس اثنا میں کوئی وحی کسی کے اوپر نہیں اتری، کوئی نبی درمیان میں نہیں تھا. تو جب وحی اترنے لگی تو فرشتوں کو جب حکم ہو کے ایک فرشتے نے سنا، دوسرے اسی امانت کو آگے تک، تو پوچھنے لگے گھبراہٹ پہلے تو یہ کہ اچھا یہ حکم یہ عوام کیسے کر سکے گی، لوگ کیسے کر سکیں گے؟ ایک دفعہ ان کا جو ہے وہ فوراً وہ غشی کے قریب ہو گئے، تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ حکم اترا ہے. اور پھر جب تھوڑا سا ہوش آتی ہے، اچھا کیا کہا؟ تو کہا کہ جو اللہ نے کہا وہ سچ ہے. ایک کنسپٹ اس کا یہ ہے، اسی کے بارے میں کہا گیا وَكَمْ مِن مَلَكِ السَّمَاوَاتِ وَمَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں. نہیں یہ نہیں ہے تغنی شفاعت میں، اب نے لا تغنی شفاعتہم شیئا، ان کی کوئی شفاعت جو اس نہیں، جیسے اللہ من بعد بإذن اللہ لمن یشاء ویرضی، یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. اب ایک تو کنسپٹ یہ رہا کہ فرشتوں کے بارے میں، اور دوسرا سکرات کا عالم، جس وقت وہ لینے آئیں گے، اس وقت وہ جان روح نکال لیں گے، اس وقت اچھا یہ رب کا حکم ہے اور یہ سچ ہے، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں جی یہ ہے. اور تیسرا جس وقت روزے محشر اٹھائے جائیں گے، اس وقت ہمیں پتہ لگے کہ ہاں یہ تو سب کچھ سچ تھا، جو ہمیں قرآن بتاتا تھا، جو ہمیں رسول بتاتا تھا وہ سچ تھا. لیکن زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ وہی ہے کہ فرشتوں کو جب حکم ملتا، جب دیکھتے کہ یہ حکم اترا ہے، وہ کانپ اٹھتے، وہ ہیبت سے تھرا اٹھتے. اور پھر جب ان کو تھوڑا سا ہوش آتا پوچھتے کیا کہا؟ حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم، جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ جاتی رہے گی، قالو کہیں گے ماذا، کیا کہا؟ استفہامیہ ہے. قالا کہیں گے ربکم، کہیں گے میرے پروردگار نے کہا. قالوا الحق کو، کہیں گے یہ سچ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ وہی ہے علی بلند مرتبہ، کبیر بڑائی والا، وہی بلند مرتبہ ہے، وہی بڑائی کے قابل ہے اور کوئی نہیں ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، بلاؤ ان کو جن کو جو ہے وہ تم خیال کرتے ہو سوائے اللہ کے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ نہیں ملک، وہ نہیں اختیار رکھتے ایک ذرے برابر زمین و آسمان کے بنانے میں. کس کانسیپٹ پہ لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سفارش کر دیں گے. سفارش ہمیشہ اس سے کروائی جاتی ہے جس کا کوئی اختیار ہوتا ہے، کوئی اقتدار ہوتا ہے، جو کسی کے ساتھ کوئی شریک ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، جس نے کسی کی مدد کی ہوتی ہے، جس کے اوپر کوئی احسان ہوتا ہے، وہی سفارش کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بلاؤ ان لوگوں کو، بلاؤ، آج پکار لو جو اللہ کے ساتھ تم نے جو ہے وہ کھڑ کر رکھے ہیں. پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے، رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگلی آیت میں پڑھیں گے ہم کہ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جب اللہ رزق دیتا ہے، اللہ پالتا ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے تم مجبور ہو، تو اللہ کی بنائی ہی مخلوق جو مجبور اور محکوم خود ہے، اس کے سامنے تم کیسے جو ہے وہ اس کو کیسے کھڑا کر دیتے ہو؟ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہیں وہ ملک، نہیں وہ اختیار رکھتے ذرے برابر آسمانوں اور زمین میں. نمبر ایک، ولا ما لہم من فیہما من شرک، اور نہ وہ اس میں شریک ہیں ان دونوں کے. زمین و آسمان بنا، ان کی کیا کاوش تھی، انہوں نے کیا کون سی اینٹیں پکڑائی تھیں وہاں پہ جا کے کہ ہاں جی یہ اللہ میاں میرا بھی حصہ ڈال لو اس میں سے. کوئی شریک نہیں ہے وہ. وما لہ من ظہیر، اور نہ وہ اللہ کے کوئی معاون ہیں، کوئی مددگار ہیں. ظہراً مصدر سے جس کا معنی ہوتا ہے معاون، مددگار، کہ وہ نہ وہ اس میں کوئی مددگار ہیں، نہ انہوں نے کوئی مدد کی ہے. کس بنا پہ اللہ کے برابر ان کو کھڑا کر دیا؟ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پہ تیرا غضب آیا. غضب تو ہوا جنہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا.
ضالین کون؟ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے۔ وہ کون گمراہ ہوئے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو ساتھ شریک کر لیا، چاہے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہو، چاہے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہوں، چاہے نبی کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا کر دیا ہو، تین میں سے ایک کہہ دیا ہو، تو وہ تمام لوگ جو گمراہ ہوئے، گمراہ وہی ہوئے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیا۔ دیکھیے، دینے والی ذات صرف ایک ہے، غوث پاک صرف ایک ہے، داتا ایک ہے، شکرگنج ایک ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ ہم بعض اوقات ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں فیضان فلاں فیضان فلاں فلاں، وہ فیض تو صرف اللہ دے سکتا اور کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وہ تو خود مجبور ہیں، محکوم ہیں۔ ابھی سیلاب آئے، سب کی قبریں جو ہیں وہ سیلاب کے اندر جو ہیں وہ ڈوبی ہوئی تھیں، ہم کس بل بوتے کے اوپر جو ہے ان سے مدد مانگتے ہیں۔ کرونا آیا، وہاں پہ اتنا جھاڑ جھنکاڑ اکٹھا ہوا، وہاں پہ کسی نے کیا انہوں نے اختیار تھا ان کو کہ کسی فرشتے کو کہتے آ صفائی کر دے یہاں پہ؟ نہیں تو پھر ہم کس لیے؟ دیکھیے، ایک بات ہم صرف اور صرف ہم شرک سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ میں سب کچھ معاف کر دوں گا، شرک معاف نہیں کروں گا۔ ہم شرک کر کے اس کی رحمت کی امید نہ رکھیں پھر، کہ ہم ایک طرف سے اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے چلے جائیں اور پھر اس سے رحمت کی امید بھی رکھیں، یہ نہیں ہوگا۔ اگر ہوگا تو یہ ہے کہ ہاں اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، اتنا تو ہمارا وہاں پہ جو ہے وہ حق ہونا چاہیے، ہم کہہ سکیں گے اللہ ہم نے تیرے علاوہ پکارا کسی کو نہیں، تیرے علاوہ ہم نے کسی کو سجدہ نہیں کیا، ہمارا ہاتھ تیرے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلا۔ اتنا کر لیں بخشش کے لیے، یہ بہت ہے ہمارے لیے۔ تہیا کر لیں کہ ہم نے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی اور کے جو ہے وہ کی درگاہ کے اوپر جو ہے وہ نہیں بیٹھنا ہم نے، لیکن ہم ایک سجدہ نہیں کرتے، 1000 سجدے کرتے ہیں۔ ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اپنے دنیاوی اقتدار کے لیے، مال و جاہ کے لیے، منصب کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے، رزق کے لیے، کس کام کے لیے ہم نے بنا نہیں رکھے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص تھا، وہ جوتا اس کا پاؤں میں اس کو جو خراب لگ رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، وہ کسی سفر پہ جا رہا تھا۔ اب اس نے کہا اس کو کیا اٹھانا؟ اس نے جاتے ہوئے ایک درخت کے اوپر جو ہے وہ تسموں کے ساتھ باندھ دیا اور چلا گیا اپنے۔ واپس آیا تو درخت جوتوں سے بھرا ہوا۔ نے کہا جی یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے کہ یہاں پہ جوتا باندھو گے تو تمہیں جو رزق میں جو ہے وہ اضافہ ملے گا۔ تو یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھیں۔ اور ولا تنفع الشفاعۃ، کوئی شفاعت اس کے پاس نہیں فائدہ دے سکتی، الا لمن اذن لہ، سوائے اس کے کہ جو جس کی اجازت دی جائے، حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب دلوں سے گھبراہٹ جائے گی، دور ہو جائے گی۔ جس وقت وہ لینے والے آئیں گے، پہلے حلے میں تو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ، اور پھر جب تھوڑی سی ہوش آئے گی تو پھر پوچھیں گے اچھا جی ہاں جی یہ کیا؟ کہیں گے پھر یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ سچ ہے، جو دنیا میں تم جو ہے فرعون بنے پھرتے تھے نا، یہ تمہاری حقیقت ہے جو تمہیں کہی جا رہی تھی۔ یا روز محشر جب ہم اٹھیں گے، اس وقت پہلے تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر ہوگا کہ اچھا ہاں واقعی دوبارہ اٹھا دیا گیا ہمیں، یہ وہی موت موت ہے، باسل موت ہے، موت بعد الموت ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو پھر کیا کہا پروردگار، تم کیا کہا تمہارے پروردگار نے؟ قالو، وہ کہیں گے الحق کو، سچ کہا اس نے۔ اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہ بلند مرتبہ اور بڑائی والا ہے، اس جیسا اور کوئی نہیں ہے، اس کے مرتبے کا کوئی حامل نہیں ہے، بڑائی صرف اسی کو جو ہے وہ کارساز ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں شرک سے محفوظ رکھنے کی ہمت اور توفیق دے، ہم ان راہوں پہ نہ چلیں جن کے راہوں پہ چل کے جو ہے وہ ہم جہنم کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، صرف ہم اس چیز سے جو ہے وہ توبہ کر لیں، اگر ہو گئی ہے تو توبہ تو ہر لمحے جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری تو وہ امت ہوگی کہ وہ جب بھی وہ میری طرف آئے گی، جب بھی روئے گی، جب بھی جو ہے وہ گریہ زاری کرے گی، میں معاف کر دوں گا اس کو۔ ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، کل کے بڑا اچھا کوٹ میں نے کسی کا پڑھا، اس کی آنکھیں دیکھ کے ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا لگتا ہے آپ کبھی روئے نہیں ہیں، آپ کبھی کبھی رو لیا کریں۔ اس نے کہا جی کس غلطی رواں؟ میں نے کہا کبھی اللہ کو یاد کر کے بھی رو لیا کرو۔ تو ہم بھی اللہ کو یاد کر کے کبھی رو لیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين جزاك اللہ